बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से 3 दिन बाद पंजाब के 20 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात हैं। इनका नतीजा सर्वे रिपोर्टों के मुताबिक जो सही सर्वे रिपोर्ट है, एक तो PTI झूठ फैला रही है, वो एजाज शफ़ी का जो बेटा है झूठों का सरदार, वो गैलप सर्वे के ज़रिए दीदा दानिस्ता बिल्कुल गड़ंत किस्म के सर्वे बनाकर चला रहा है। मैं उन सर्वेज़ की बात कर रहा हूँ जो सरकारी इदारों के पास हैं, और उनके मुताबिक भी रिज़ल्ट यही है कि मुस्लिम लीग नून जीत रही है। लेकिन ये मरीम नवाज़ के जलसों को देखकर भी आपको आसानी हो जाएगी ये फैसला करने में कि कौन जीत रहा है। चीचा उतनी में इमरान खान ने भी जलसा किया था, 3 या 4 हज़ार आदमी थे, और उसी जगह मरीम नवाज़ ने जो जलसा किया जिसकी वीडियो आप देख चुके हैं कि वो इमरान खान के जलसे से 4-5 गुना बड़ा जलसा था। और उसके बाद कल मरीम साहबा गई हैं, झंग में गई हैं, चनियोट में गई हैं, इन इर्द गिर्द के 2-3 वहाँ इन 2 शहरों के आसपास उन्होंने 4-5 जलसों से खिताब किया है। इनमें एक जलसा वो भी था जो जलसा नहीं था, दरअसल रिसेप्शन पॉइंट था, तो वहाँ जो हजूम जमा हो गया वो किसी बड़े शहर के जलसा आम से कम नहीं था। इन बड़े जलसों ने, मरीम के जलसों ने, जो यानी बिल्कुल जिनकी नंबरिंग ऑडियंस की, हाज़रीन की बिल्कुल नेचुरल थी, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि सबको अंदाज़ा हो गया कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ आप एक कंट्रास्ट देखिए। भक्कर में इमरान खान ने जलसा किया, बड़ा जलसा था, लेकिन बहुत तवक्को से कम था और 20,000 हाज़िरी बमुश्किल हुई। हालांकि भक्कर वो इलाका है जहाँ इर्द गिर्द के इलाकों से भी लोग आ जाते हैं, और 20-25 हज़ार का जलसा करना वहाँ किसी के लिए कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये भक्कर का जलसा 20,000 होने के बावजूद बहुत छोटा था। क्यों? अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जलसों के लिए जो लोग बाहर से लाए जाते हैं, वो मीडिया चाहे बताए या ना बताए, पार्टी चाहे बताए या ना बताए, पुलिस को एक एक चीज़ का पता होता है, एक एक चीज़ की खबर होती है कि किस शहर से कितनी बसें आईं, कितने वैगनें आईं, कितनी कारें आईं। तो चुनांचे यहाँ मुस्लिम लीग नून के जलसों की सूरत हाल ये थी कि यहाँ इन्होंने किसी भी जगह पर ये ज़रूरत महसूस नहीं की कि दूर के शहरों से लोगों को लाया जाए। ये तो हुआ है, मसलन अगर जलसा लाहौर में हुआ है तो ठीक है, मांगा मंडी से भी लोग आ गए और रायगढ़ से भी आ गए, लेकिन ये नहीं कि मुल्तान और साहिवाल से भी लोग भर भर कर लाए गए। तो ये मरीम नवाज़ के और इमरान खान के जलसों में एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट जो मैं बताने लगा हूँ वो ये था कि मरीम नवाज़ के जलसों में इलाके ही के लोग थे, यानी झंग में जलसा है तो झंग के इर्द गिर्द के इलाकों से लोग आए, चनियोट में जलसा है तो चनियोट के इर्द गिर्द के इलाकों से लोग आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि फैसलाबाद से लोग गए या सरगोदा से लोग गए, ऐसा नहीं हुआ। जबकि इमरान खान के भक्कर के जलसे में पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 आदमी पख्तूनख्वा और पंजाब के दूर दराज इलाकों से, अटक वगैरह से, DG खां वगैरह से लाए गए 15,000 आदमी। और सबसे ज़्यादा जो लोग आए वो थे जनूबी पख्तूनख्वा सूबा से, यानी डेरा इस्माइल खान से और उसके आसपास जो इलाके हैं
شمال سے لوگ اس لیے نہیں آئے کہ شمال کا علاقہ جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے اوپر کا وہ بری طرح بارشوں کی زد میں ہے اور وہاں سیلاب آیا ہوا ہے، شہروں کے شہر ڈوب گئے ہیں، ثوابی ڈوب گیا ہے، پشاور شہر ڈوبا ہوا ہے، لوئر دیر ڈوبا ہوا ہے، ٹانک ڈوبا ہوا ہے اور کئی علاقے ڈوبے ہوئے ہیں۔ جنوب میں ابھی خیر خیریت ہے، تو وہاں سے 15,000 لوگ لائے گئے۔ یہ پولیس کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پولیس انٹیلیجنس کی، جن کے پاس پوری رپورٹ ہوتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ 20,000 کی میکسیمم حاضری تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ 20,000 بھی ایک راؤنڈ فگر کے اعتبار سے تھی، ورنہ شاید اس سے بھی 500-800 کم ہوں گے۔ تو 20,000 میں یہ 1,500 نکال دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھکر میں عمران خان کا جلسہ جو تھا وہ لوکل حاضری جو تھی وہ 5,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ اور اس بات کا علم خود عمران خان کو بھی ہے کہ مریم کے جلسے بہت بڑے ہو رہے ہیں۔ اس نے جو جلسہ کیا ہے جنوبی پنجاب میں لودھرا کے مقام پر، اس کو ہم کمپیئر کرنے کے لیے نہیں رکھ رہے، اس لیے کہ چیچا ودنی کا مقابلہ چیچا ودنی سے بھکر کا مقابلہ جھنگ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ علاقہ اب لودھرا میں مریم نے کوئی جلسہ نہیں کیا۔ اگر لودھرا میں مریم جلسہ کرتی ہیں آج یا کل، یا اس کے آس پاس کے کسی علاقے میں کرتے ہیں، تب ہم کمپیئر کر سکیں گے کہ کس کا جلسہ بڑا تھا۔ تو اب تک جو جلسے ہوئے ہیں مجموعی طور پر مریم کے جلسے عمران خان سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات آپ نوٹ کیجئے کہ حکومتی پارٹی کے جلسے بالعموم ہم نے ہر دور میں دیکھا ہے کہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ان میں جوش و خروش بھی کم ہوتا ہے۔ یہ ماضی میں ہم نے ہمیشہ دیکھا۔ اس کی وجہ ہے کہ حکمران پارٹی کے حامیوں کا کتھارسس ہو چکا ہوتا ہے کہ ہماری تو حکومت ہے، وہ اس طرح جوش و خروش سے جلسوں میں جاتے ہیں، نہ ان کا اس طرح کا فائٹنگ کا موڈ ہوتا ہے۔ لیکن ان جلسوں میں، مریم کے جلسوں میں لوگ زیادہ تعداد میں گئے، جوش و خروش میں بھی زیادہ تھے اور موڈ بھی ان کا فائٹنگ کا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا پلس پوائنٹ ہے جو مسلم لیگ نون کے حق میں گیا ہے، جس کا کریڈٹ آپ مریم نواز صاحبہ کو ہی دیں گے اور ظاہر کسی اور کو تو نہیں دیں گے۔ یہ پولیس رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی سرکاری وہ سسٹم نہیں بنایا کہ جس طرح سرکاری جلسوں میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے جلسوں میں ہوتا ہے کہ حاضری کو ایک حد سے کم نہ ہو، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ٹرانسپورٹ استعمال کی جاتی ہے، اسکولوں کے بچے لے جائے جاتے ہیں، سرکاری ملازم، ٹیچر، پٹواری اس طرح کا بندوبست کرتی رہی ہیں حکومتیں۔ خود مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی ایسا کام کیا جب جلسہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا ہو، کیونکہ اگر ایسے جلسوں میں لوگ بہت کم تعداد میں آئیں تو ایک اچھا امپیکٹ نہیں ہوتا۔ چنانچہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہو، حکومت پی ٹی آئی کی ہو، حکومت مسلم لیگ کی ہو، حکومت کسی بھی پارٹی کی ہو، وہ جب جلسہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا بندوبست سرکاری اہلکار کرتے ہیں تاکہ ایک بھیڑ ایسی اکٹھی ہو جائے کہ پروٹوکول جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب وزیر اعظم سرکاری کام کے لیے جلسہ کسی جگہ جلسہ کرنے جاتے ہیں، خطاب کرنے جاتے ہیں، تو عوام کو اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے وہ ایک کسی پائپ لائن کا افتتاح کرنے آئے ہیں، کوئی اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے آئے ہیں تو ٹھیک ہے رکھیں۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکمران پارٹی کے جلسے ہیں اور عوام بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور ان کا موڈ بھی فائٹنگ موڈ میں ہے، یعنی عجیب و غریب ایک قسم کی سچویشن۔ جبکہ عمران خان کے جلسوں میں جو اگلا حصہ ہے جلسے کا، وہ نعرے بھی لگا رہا ہے، وہ ہاتھ بھی لا رہا ہے، وہ شور بھی مچا رہا ہے، وہ ہوٹ بھی کر رہا ہے، لیکن اگلے حصے سے پیچھے کی جتنے عوام ہیں وہ کھڑے منہ دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ اکثر جو کلوز اپ ان کے جلسوں کے آئے سامنے، ان میں یہ ہے کہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کے منہ دائیں بائیں، کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی آپس میں گپ شپ لگا رہا ہے، ان کو جلسے سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دہاڑی پر لایا گیا، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جلسہ کب ختم ہو، ہمیں ہماری دہاڑی ملے اور ہم واپس گھروں کو جائیں۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے اور اس فرق کو عمران خان اچھی طرح سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جلسوں میں تقریر کرتے ہوئے بار بار پٹڑی سے اکھڑ رہا ہے۔ اس کا ایک کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، آپ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ میں اس چور کو کبھی اپنا پرائم منسٹر نہیں مانتا، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں چور کو وزیر اعظم نہیں مان سکتا، اور اس وقت اس کے چہرے پر اعصابی تشنج تھا، وہ چہرے کو ہاتھ سے سہارا دے رہا تھا اور لفظ جو تھے وہ اس کے ٹوٹ رہے تھے۔ اسی طرح جلسوں میں اچھا باقی جو تقریریں ہیں اس کی وہ اوٹ پٹانگ جو ان کی ایک کیفیت ہے اوٹ پٹانگ ہونے کی، اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج اس نے ایک اضافہ کر دیا
میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ پہلے یہ کہتا تھا نا کہ امریکہ کی سازش ہوئی میر جعفر اور میر صادق نے، اب اس نے مقامی کا لفظ بھی لگا دیا کہ مقامی میر جعفر اور مقامی میر صادق۔ پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ غیر مقامی میر جعفر غیر مقامی بھی ہوا کرتے ہیں، تو یہ تخصیص کر دو کہیں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ پھر ایک مسٹر ایکس اس نے کہیں پہلے سے ڈھونڈا ہوا تھا، اور اب آج ایک مسٹر وائی بھی آ گیا ہے۔ مسٹر ایکس سے مراد اس کا ادارے کا وہ عہدیدار ہے جو لاہور کا انچارج ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو لاہور کا انچارج ہے اس نے اپنا ایک ڈپٹی ملتان میں بھجوا دیا تاکہ وہاں دھاندلی کرے۔ اچھا، یہ سارا جو یہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ فلاں افسر کی ڈیوٹی لگی دھاندلی کی، اس کا کوئی ایک بھی انڈیکیشن، یہ کوئی اس کی ایویڈنس، کوئی شہادت، کوئی گواہی، کوئی قرینہ پریس میں کیوں نہیں لاتا؟ اگر مسٹر وائی گیا ہے تو یہ بتایا کہ کس تاریخ کو گیا ہے، کس جگہ جا کر اس نے آفس بنایا اور کیا ڈیوٹی اس کی لگائی گئی ہے، اور عمران خان کو کیسے پتہ چلا، کوئی ٹیلی فون ٹیپ کیا، کوئی انفارمیشن کہاں سے پاس ہوئی۔ ایک بھی ایویڈنس، ایک بھی قرینہ اس نے یا اس کی پارٹی نے اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں نہیں دیا کہ فلاں جگہ یا فلاں قسم کی دھاندلی کا منصوبہ بنایا اور یہ دھاندلی ہو رہی ہے اور دھاندلی اس طرح کی ہوگی۔ صرف یہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوگی، اور وہ صرف الیکشن کمیشن نہیں کرے گا بلکہ انٹیلیجنس سینسٹیو ادارے جو ہیں وہ بھی کریں گے، جن میں ISI ہے، MI ہے، وہ بھی کریں گے، اور انہی میں سے اس نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ڈھونڈ لیے ہیں۔ اور یہ سارا بلڈ اپ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سے اب اندازہ ہو گیا ہے کہ 27 تاریخ کو کی شام کیا رزلٹ آنے والا ہے، اور تب پھر ہم یہ ایک ہلا مچا دیں گے، ایک ہلہ بول دیں گے کہ دیکھو ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ مسٹر ایکس یہ کرے گا، مسٹر وائی یہ کرے گا، الیکشن کمیشن یہ کرے گا، لیگی کارکن یہ کریں گے، ڈپٹی کمشنر یہ کریں گے، SHO یہ کریں گے، اور سب نے وہ کرا کے مسلم لیگ کو جتوا دیا ہے۔ تو ہم اب اس الیکشن کو نہیں مانتے، اور اب ہم کل ملک کو سری لنکا بنانے جا رہے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان نے خود کہا ہے کہ اگر دھاندلا ہوا تو ملک سری لنکا بن جائے گا۔ 4 مہینے سے یہ ملک کو سری لنکا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر کوشش ناکام ہوئی ہے، بلکہ دن بدن اس بات کے امکانات بڑھ رہے ہیں کہ ملک معاشی طور پر استحکام کی طرف واپس آنے والا ہے۔ اور ناظرین، یہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب کا دورہ کیا، اس کا تعلق عالمی حالات سے بھی ہے اور پاکستان کے حالات سے بھی ہے۔ اگرچہ انہوں نے وہاں حج کیا، لیکن کچھ اور ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور جو امریکی صدر جو بائیڈن آنے والے ہیں تو وہاں سعودی عرب میں، تو ایک سلسلہ شروع ہوگا سعودی عرب کی نگرانی میں، نگرانی تو نہیں کہنا چاہیے، سعودی عرب کی ثالثی کہہ لیں، یا سعودی عرب کی میزبانی کہہ لیں، یا سہولت کاری کہہ لیں، کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک تعمیری قسم کے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے، تاکہ دونوں ملک جو ہیں اپنی اپنی حکومتوں اور پالیسیوں اور تحفظات کے باوجود ایک پیرلل ٹریک پر آئیں اور تجارت شروع کریں۔ اگر پاکستان اور انڈیا کی تجارت شروع ہو جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر خطے کے عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایک اصولی بات آ جاتی ہے کشمیر کی، تو کڑوی بات یہ ہے کہ کشمیر کو ہم ڈسپوز آف کر چکے، کس نے کیا اسے چھوڑ دیجئے، لیکن فی الحال کچھ عرصہ کشمیر کو کوئی بھی سامنے لانے کی کوشش جو کرے گا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک تجارت کے ذریعے اگر تعلقات بہتر ہو جائیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کو اگر IMF مزید اگلے چند دنوں تک قرضہ نہیں دیتا تو پاکستان کے پاس اس کا متبادل بھی موجود ہے۔ حالات جتنے بگڑ چکے تھے بگڑ چکے، اب جو ہے ان کی واپسی کا رستہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔